बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मुझे कहते हैं अतीक खालिद धन्याल। नाज़रीन, आज हमने बात करनी है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को, जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं इमरान ख़ान, क्या उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। और इसके अलावा हमने बात करनी है जो गुज़श्ता रोज़ मियांवाली में जलसा हुआ है इमरान ख़ान साहब का, उसके हवाले से कुछ हद तक हमने बात करनी है। और उसके अलावा हमने बात करनी है मरीम नवाज़ साहिबा, जिन्होंने इमरान ख़ान साहब के जलसे के मुकाबले में जलसा करने की कोशिश की, उस हवाले से आज हमने बात करनी है। तो उससे पहले आपसे कहेंगे कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके अलावा लाइक भी कीजिएगा वीडियो को, और उसके अलावा फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। अच्छा, आज हमने बात करनी है सबसे पहले इमरान ख़ान साहब के जो जलसे के हवाले से भी हमने बात करनी है कि क्या क्या उन्होंने कहा। उससे पहले हमने बात करनी है कि क्या इमरान ख़ान साहब को गिरफ़्तार किया जाने लगा है और क्या उनको गिरफ़्तार किया जाएगा, इस हवाले से आज हमने बात करनी है। अच्छा, इमरान ख़ान साहब के हवाले से प्लानिंग तो जारी है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि इमरान ख़ान साहब ने तकरीबन 20 तारीख तक मुसलसल यानी कि जलसों की एक कॉल दे रखी है। और उसके अलावा उन्होंने आपको पता है कि ये भी कल के जलसे में, मियांवाली के जलसे में कहा है कि हमने 20 तारीख के बाद हमने एक कॉल देनी है लॉन्ग मार्च की, जो इस्लामाबाद में होगा। तो उस हवाले से तैयारी में लगे हैं। तो इमरान ख़ान साहब ने, जैसे कि कल का जलसा था, वहाँ पे आवाम को कहा भी है, उनसे पूछा भी है कि अगर हम जलसा करते हैं तो क्या आप आएंगे। तो आवाम ने हाथ उठा के कहा था कि हाँ, हमने आना है। और उसके अलावा इमरान ख़ान साहब ने ये भी उनसे कहा कि अगर हम वहाँ पे जाते हैं, कंटेनर लगे होते हैं, तो क्या आप उनको आगे से रास्ते से हटाएंगे। तो वो भी आवाम ने कहा कि हाँ, हमने बिल्कुल हटाने हैं। तो ये बात तो आवाम का जोश व खरोश बहुत ज़्यादा था। तो आपको जैसे कि बताया है कि जैसे 9 तारीख को अदम एतमाद पेश हुई, उसके अलावा 10 तारीख को आवाम बाहर आई, उसके अलावा पेशावर जलसा हुआ, कराची जलसा हुआ, लाहौर जलसा हुआ, और उसके अलावा अब जो इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी, और कल जो मियांवाली में जलसा हुआ, और एक बहुत बड़ा जलसा था, बहुत बड़ा, यानी कि बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे लोग थे। आपको पता है कि मियांवाली इमरान ख़ान साहब का अपना इलाका है, तो वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। तो उसके मुकाबले में जैसे कि आपने देखा कि मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं, उन्होंने भी जलसा किया। और एक मज़े की बात यह है कि उन्होंने इमरान ख़ान साहब के मुकाबले में जलसे करना शुरू कर दिए, यानी कि इमरान ख़ान साहब वहाँ पे एक साइड पे वो कर रहे होंगे और दूसरी साइड पे हमने जलसे करने हैं। तो मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं, उन्होंने एक अपनी तरफ से एक जलसा करने की कोशिश की। और मज़े की बात आपको ये बताऊं कि जो नून लीग की तरफ से जलसे करने की तैयारियां थी कि हमने एक साइड पे इमरान ख़ान साहब के जलसे होंगे, दूसरी साइड पे हम जलसे कर रहे होंगे। तो ये बात अब जो है, जैसे कि कल आपने देखा कि एक नून लीग की तरफ से एक फ्लॉप जलसा हुआ, बल्कि जलसी कह दें, क्योंकि बहुत थोड़ी तादाद में, एक सर्वे के मुताबिक यानी कि जो पता चला है, तो बहुत कम तादाद में वहाँ पे लोग मौजूद थे नून लीग के जलसे में। जिसके बाद अब ये उनको एहसास होना शुरू हुआ कि हमें ज़रूरत नहीं फ़िलहाल जलसों की, लेकिन जलसे करेंगे, लेकिन उसी डेट में नहीं होंगे जिस डेट में इमरान ख़ान साहब के जलसे होंगे। अच्छा, एक चीज़ आपने देखी है कि जैसे कि इमरान ख़ान साहब के जलसे हैं, उनमें तादाद बहुत ज़्यादा होती है, और इमरान ख़ान साहब की मकबूलियत जो है, जैसे जैसे मतलब उनकी हुकूमत हटी, उसके बाद उनकी मकबूलियत जो है दुनिया भर में जो है बहुत ज़्यादा हो चुकी है। दुनिया भर में अगर बात कीजिए पाकिस्तान की तो वो तो अलग बात है, लेकिन दुनिया भर की बात कीजिए। और एक और बात जो आपने देखा कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का जो ट्रेंड है ट्विटर पर, ये बहुत ज़्यादा लोग इसके ऊपर वोट दे चुके हैं, यानी कि तकरीबन 13 करोड़ से ऊपर लोग जा चुके हैं ये इस ट्रेंड को, यानी कि वोट इस इम्पोर्टेड हुकूमत को नामंजूर के हक़ में जो ख़िलाफ़ जो वोट दी है, तकरीबन 13 करोड़ लोग जो हैं वोट दे चुके हैं। तो यानी कि आबादी आपने देखी है कि तकरीबन जो है 22 करोड़ आबादी है, और 13 करोड़ आवाम जो है वो इस बयानिए को, ये जो ट्रेंड है, इसके ऊपर जा चुके हैं, इसके हक़ में वोट दे चुके हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। अच्छा, जो हुकूमत आई थी, ये आपने पता है जो मौजूदा हुकूमत है, वो कुछ बयानियाँ लेके आई थी, जैसे कि आपने देखा कि एक महंगाई का बयानिया लेके आई है, महंगाई ख़त्म करने के लिए आई थी। तो महंगाई को रोक ना सकी ये हुकूमत।
تو جو کل مریم میں تھوڑی سی بات کوشش کروں گا کہ دونوں سائڈ سے بات کروں گا، عمران خان صاحب کے اور جلسے کی اور مریم نواز کے جلسے کی بات کروں گا۔ تو کل مہنگائی کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ نے کیا کہا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ کہ جو میں نے بات کرنی تھی خاص کر کے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے گرفتار کیا جانا ہے، وہ اس حوالے سے بھی تیاریاں جو ہیں عروج پر ہیں، کچھ اس طرح سے کہ تقریباً 2-3 جلسے ہو جائیں عمران خان صاحب کے، تاکہ اس کے بعد جو ہے جب موو کریں اسلام آباد کی جانب جب آئیں اور اس کے بعد جو ہے سینئر لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا جائے گا۔ یہ پلاننگ ہے ان کی، یعنی کہ کچھ اس طرح سے پلان ہو چکا ہے اور کچھ تیاری جاری ہے کہ جیسے ہی کچھ لانگ مارچ کی طرف آیا جائے گا تو ہم نے کچھ سینئر لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے، ان لوگوں کو گرفتار کرنا ہے، ان کو نظر بند کرنا ہے۔ تو ایک تو یہ بات بھی تاکہ خوف و ہراس پیدا کیا جائے، پھر اس کے بعد جو ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی یہ پلاننگ ہے کہ ان کو بھی مطلب نظر بند کیا جائے گا، ان کو کوشش یہ کی جائے گی تاکہ وہ گھروں سے باہر نہ آئیں اور تاکہ وہ اپنے لانگ مارچ میں شامل نہ ہوں۔ کوشش یعنی کہ پلاننگ تقریباً کر رہے ہیں اور ہو چکی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ لانگ مارچ میں نہ آ سکیں، تو اگر وہ باہر نکلتے ہیں تو ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ تو یہ تیاریاں عروج پہ، یعنی کہ جو سوشل میڈیا پہ جو چل رہا ہے، کچھ چیزیں بڑی بہت زیادہ سامنے آ رہی ہیں کہ مچ جیل جو ہے اس کو صاف کیا جا رہا ہے، اٹک جیل جو ہے اس کو صاف کیا جا رہا ہے، کہ کچھ گرفتاریاں ہونی ہیں۔ تو یہ مطلب یہ سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں کچھ بڑی سامنے آ رہی ہیں کہ یہ چیزیں تقریباً 1-2 دن سے یہ دیکھی جا رہی ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ مچ جیل کو صاف کیا جا رہا ہے یا اٹک جیل کو صاف کیا جا رہا ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے مطلب اب یہ بھی ان کو کہا جا رہا ہے کہ تیاریاں ان کی مکمل ہیں عمران خان صاحب کو، تاکہ یہ ہے کہ وہ اپنے لانگ مارچ میں شامل نہ ہو سکیں۔ اچھا، اس حوالے سے جو مزید جو کچھ اس طرح سے کہ کل جیسے ان کا جلسہ ہو، یعنی کہ یہ تیاریاں سے کہ 2-3 جلسے ہوں، اس کے بعد لانگ مارچ کی طرف آ جائے، تو اس کے بعد یعنی 20 تاریخ جیسے کل عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے جو پراپر جو لانگ مارچ کی کال دینی ہے وہ 20 تاریخ کے بعد ہم نے لانگ مارچ کا اعلان کر دینا ہے۔ تو ہم نے لانگ مارچ یعنی کہ اسلام آباد کی طرف آنا ہے۔ تو یہ کل کے یعنی کہ ان کو جلسے کے کہا تھا، پہلے تو یہ تھا کہ پتہ نہیں کب آنا ہے، تو کل انہوں نے اناؤنس بھی کیا ہے، تو اناؤنس کر کے کہا ہے کہ ہم نے 20 تاریخ کو پراپر ایک کال دینی ہے جس میں ہم نے تمام جو ہیں لوگ ہیں وہ باہر آنے ہیں، اسلام آباد کی طرف رخ کریں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کل عمران خان صاحب نے عوام سے پوچھا کہ اگر میں اسلام آباد کو آتا ہوں آپ لوگ آئیں گے؟ تو سب نے کہا ہم نے آنا ہے، اور اس کے بعد کہا کہ اگر کنٹینر لگا دیے گئے ہیں تو کیا کنٹینر کو آپ نے ہٹانا ہے؟ تو سب نے کہا ہم نے کنٹینر کو بھی ہٹا دینا ہے۔ اچھا، عمران خان صاحب نے کل جو ان کا جلسہ تھا بڑے اس میں مطلب غصے میں بھی تھے، اور جیسے ہمیشہ کے جلسے کرتے آ رہے ہیں، ہمیشہ سے وہ ایک بیانیہ لے کے سامنے آئے ہیں، تو وہ کل کے جلسے میں بھی مزید ان کا جو غصہ تھا اور اس کو مزید وہ ابھرتا ہوا ان کو دکھائی دیا، اور اب دیکھا بھی ہے، جوش و خروش دیکھا بھی ہے عوام میں۔ تو کل کے جلسے کے بعد تو کچھ عمران خان صاحب نے تمام جتنے بھی لوگ ہیں وہاں پہ ان کا شکریہ بھی ادا کیا کہ جتنے لوگ وہاں پہ بہت زیادہ تعداد میں وہاں پہ موجود تھے، کافی زیادہ حد تک وہاں پہ موجود تھے۔ اسی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہے اب آگے نکلنے کے لیے پرعزم ہے کہ ہم نے آگے نکلنا ہے، اب جو ہے حکومت کو پیچھے گرا کے ہی ہٹا کے ہی چھوڑنا ہے، یا تو اچھا ایک بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر تو 30 تاریخ تک اعلان کر دیا جاتا ہے، اگر 30 تاریخ کو عام الیکشن انتخابات کے حوالے سے اعلان کر دیا جاتا تو پھر تو چلو بات ٹھیک ہے، اگر اعلان نہیں کیا جاتا پھر تو مطلب یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے پیچھے واپس نہیں جانا، یعنی کہ کل جلسے میں بھی آپ نے دیکھا کہ جیسے بالکل فرنٹ پہ بیٹھے ہوتے، کوئی مطلب وہ خوف نہیں تھا۔ تو ثابت یہی ہوتا ہے کہ وہ کشتیاں جلا کے آ چکے ہیں، باہر نکل چکے ہیں کہ ہم نے جب تک یہ حکومت نہیں جاتی تو ہم نے واپس نہیں جانا۔ اچھا، اس کے برعکس جو ہے آپ نے دیکھا کہ کل جو ساتھ ہی جو جلسہ ہوا دوسری سائڈ پہ مریم نواز صاحبہ کی جانب سے ایک جلسہ کیا گیا تھا، تو اس میں کچھ عجیب و غریب قسم کی کوئی باتیں سامنے آئی، اور مطلب کوئی انہوں نے کچھ باتیں کی، مطلب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بیانیہ کیا لے کے آئی ہیں کچھ سمجھ نہیں آئی کہ کس کے خلاف کیا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جلسے میں ایک ہوتا ہے کہ اگر مہنگائی کے خلاف ہوتا ہے، اور جیسے عمران خان صاحب کے پاس ایک بیانیہ ہے
کہ ان کے رجیم چینج کی گئی ہے، کچھ یعنی کہ بیرونی سازشیں ہوئی ہیں، تو اب جو ہے مریم نواز صاحبہ کے پاس تو کوئی بیانیہ نہیں ہے، کوئی مہنگائی کا بیانیہ نہیں ہے، تو مہنگائی کا بیانیہ لیے بغیر ہی کچھ مطلب سمجھ نہیں آتی کوئی جلسہ کر کیوں رہی ہیں، کچھ ان کی کوئی سمجھ سے باہر ہیں باتیں کہ جلسہ کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اور ساتھ ہی جو ہے انہوں نے جلسہ کرنے کے لیے عمران خان صاحب کے جو جلسے ہیں ان کے ساتھ جلسے کی مطلب آپ نے جیسے دیکھا کہ انہوں نے ساتھ جلسے کی ڈیٹ بھی دی، اور اب جو ہے ان کو تھوڑا سا خوف ہوا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ لوگ اس طرح سے نہیں آتے جتنے کہ عمران خان صاحب کے جلسے میں آتے ہیں، تو اب انہوں نے جو ہے تاریخ جو ہے جو ڈیٹ جو ہے آگے پیچھے کرنے کے لیے انہوں نے کام شروع کر دیا کہ ڈیٹ جو ہے وہ ڈیٹ نہ ہو جس میں عمران خان صاحب کے جلسے ہوں۔ تو کچھ جو مریم نواز صاحبہ نے کچھ عجیب و غریب کچھ باتیں کی، وہ باتیں کچھ انہوں نے کہا کہ ہم جیسے ہی ہماری حکومت آئی یعنی کہ شہباز شریف آئے، ہم حکومت میں آئے تو ساتھ ہی جو ہے مہنگائی کم ہو گئی ہے۔ تو مہنگائی کی اگر بات کی، انہوں نے کہا کہ آٹا سستا ہوا ہے، چینی سستی ہوئی ہے، دالیں سستی ہوئی ہیں، لیکن یہ کہ ایک اعداد و شمار کا جو ادارہ ہے اس کے مطابق تقریباً اس منتھ میں یعنی کہ اس حکومت میں تقریباً 15% مہنگائی بڑھ چکی ہے۔ یہ ایک ادارہ جو ہے اس کے مطابق 15% تقریباً مہنگائی بڑھی اور حقیقت میں۔ اور دوسری بات جیسے کہ آپ نے دیکھا پیٹرول کی بات اگر کی جائے تو پیٹرول کسی بھی وقت جو ہے وہ چپکے سے مہنگا کر دیا جائے گا، یعنی کہ وہ ان کو اوگرا کی طرف سے سمری آئی ہوئی ہے، آ چکی ہے، 2-3 بار آ چکی ہے، پیٹرول مہنگا کرنے کا کہا گیا ہے، لیکن وہ اس خوف سے مہنگا نہیں کر رہے کہ اگر ہم نے مہنگا کیا تو ہمارا جو بیانیہ تھا جو ہم لے کے آئے تھے کہ ہم نے مہنگائی کے خلاف آئے ہیں تو لوگ ہمارے خلاف مزید ہو جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ ابھی ان کو کسی بھی وقت وہ ایک لگا دیں گے، وہ تیلی سی لگا دینی انہوں نے پیٹرول کو، تو پیٹرول مہنگا ہو جانا ہے، یعنی کہ وہ کسی طرح چپ کیے ہوئے ہیں کہ کب ہم مہنگا کریں، کوئی کون سا موقع دیکھ کے، کیونکہ جیسے کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے تو خود کہا تھا کہ یہ جو پیٹرول تو مہنگا ہے، عمران خان صاحب جو ہے سبسڈی دے رہے ہیں، یہ رعایت دے رہے ہیں عوام کو، یہ تو مہنگا بکنا چاہیے تھا، تو کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ تو یہ اب ان کو کسی بھی وقت پیٹرول کو مہنگا کرنا پڑے گا۔ تو ایک تو بات انہوں نے کہی کہ مہنگائی کو 1 مہینے میں کم ہوئی ہے، جبکہ یہ بات اس کے برعکس ہے۔ اچھا، دوسری بات انہوں نے کہی تھی کہ جو وزراء اعظم میں یعنی کہ جو اس سے پہلے گزرے ہیں شاہد حقان عباسی اور اس کے علاوہ نواز شریف، ان کے کہا کہ جب وہ رخصت ہوئے تو اپنے ساتھ کوئی بھی بلٹ پروف گاڑی لے کے نہیں گئے، جبکہ یہ بات انہوں نے آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا، کل سے بڑی وہ اس کی مخالفت کی جا رہی ہے، کچھ تصاویر جو شیئر کی جا رہی ہیں کہ 2017 میں نواز شریف صاحب گئے اور 2018 میں انتخابات کے بعد ان کی حکومت گئی۔ جب نواز شریف گئے تو اپنی حکومت سے گئے، اپنے عہدے سے جب ہٹے تو اس وقت وہ ایک بلٹ پروف گاڑی جو مرسیڈیز وہ گاڑی لے کے گئے تھے، اور جس کو انہوں نے خود استعمال نہیں کیا بلکہ ان کی صاحبزادی جو کہہ رہی ہیں کہ ہمارے جو وزراء اعظم میں سے کسی نے ایک بلٹ پروف گاڑی نہیں لی، وہ خود استعمال کر رہی تھی 2018 میں۔ اس کی تو مطلب سوشل میڈیا پہ بھی اس کی بات کی گئی تھی کافی حد تک، اور اس کے علاوہ جو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی نہیں لے کے گیا، تو یہ خود 2017 سے 2019 تک استعمال کرتے رہی۔ نواز شریف نے کوئی گاڑی استعمال نہیں کی بلکہ یہ استعمال کرتی رہی ہیں۔ 2019 میں یعنی کہ 4 جون 2019 کو ان سے لی گئی تھی، اس سے پہلے کابینہ کی جانب سے ان کو خط بھی لکھا گیا تھا جس کو انہوں نے بالکل لائٹ لیا اور کوئی انہوں نے گاڑی واپس نہ کی، جس کے بعد پولیس نے چھاپہ مار کر ان سے وہ گاڑی برآمد کی تھی، بلٹ پروف گاڑی، جو یہ بات بھی انہوں نے کل غلط کی تھی۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ اس کی مخالفت کی گئی اور تصاویر کچھ شیئر کی گئی جو اس گاڑی کی۔